अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी बुध वेडनेसडे 30 अप्रैल 2025 की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे-सगीर में, मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक़्त है और चीज़ें जो हैं वो 1 मई 2025 और थर्सडे के दिन की तरफ जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में और गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हिंदुस्तान, पाकिस्तान के हवाले से। वैसे तो दुनिया में और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इस वक्त फोकस हमारा इंडिया पाकिस्तान पे है। फॉर इंस्टेंस ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या रहा हो रहा है, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका और चीन के दरमियान में, लेकिन अगले किसी वीलॉग में मैं उनकी तरफ आऊँगा। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे का जो दिन था बहुत ही मसरूफ उन्होंने गुजारा अपनी रिहाइशगाह के ऊपर दिल्ली में। उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी सीसीएस जो है उसके साथ दूसरी मीटिंग की। पहली मीटिंग उन्होंने 23 अप्रैल को की थी पहलगाम की दहशतगर्दी के फौरन बाद, तो ये उनकी दूसरी मीटिंग थी। लेकिन इसी दिन में उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जो है सीसीपीए के साथ मीटिंग की, जिसे हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग डिस्क्राइब करते हैं कि उसे बेसिकली तौर पे सुपर कैबिनेट कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी ये मीटिंग 2019 फरवरी में उस वक्त हुई थी जब पुलवामा के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था। उसके बाद इसकी मीटिंग नहीं हुई 6 बरस में, अब इसकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग की। इसके अलावा ये तो खैर है, इस पर हम कमेंट करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा बेतहाशा खबरें, मतलब दर्जन से ज़्यादा हेडलाइंस हैं दुनिया की तमाम इंपॉर्टेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। शायद ही कोई हो प्लेटफॉर्म जिसने ये हेडलाइन ना दी हो कि अगले 36 घंटों के अंदर हिंदुस्तान का पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो बिल्कुल मुतवक्को है, वो मुमकिन है। और इन तमाम खबरों के पीछे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब अता तारड़ साहब, जिन्होंने ट्यूसडे की रात में, आधी रात के बाद, यानी आप कह लें कि वेडनेसडे की मॉर्निंग में, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि अगले 36 घंटों के अंदर हिंदुस्तान उनके ऊपर हमला कर सकता है। चूंकि उसमें से तकरीबन 9-10 घंटे अब गुजर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा गुजर गए हैं, तो आप कह लें कि 24, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सोर्सेज, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हिंदुस्तान का एक हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुतवक्को है। इमरान खान से जो स्टेटमेंट ट्यूसडे को हासिल की गई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से अडयाला जेल में जब बुकला से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी को उन्होंने मजम्मत की, अजहार अफसोस भी किया। लेकिन साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, के नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहद कर दिया है। जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी, अब उसको फ़ायदा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने पूरी पाकिस्तान को मुत्तहद कर दिया है और आरएसएस की आइडियोलॉजी बड़ी ख़तरनाक है। इसकी अहमियत क्या है इस स्टेटमेंट की, क्योंकि मैं आपको ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हो रहा है, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द बाजवा डॉक्ट्राइन। जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्राइन हमारे सामने आया था जनवरी 2021 में, जब उन्होंने तनहा मिलिट्री लेवल पे कोशिश करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने सीज फायर किया था, जिसके बारे में बहुत शक है कि उन्हें इसके लिए बरतानिया और अमेरिका की तायद हासिल थी। और हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल जनरल बाजवा को एक पीस मेकर के तौर पे देखते थे, साउथ एशिया के पीस मेकर में। वो फेज़ और चैप्टर जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख का, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड पाकिस्तान इज़ बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पॉलिटिकल यूनिटी के लिए, कौम को मुत्तहद करने के लिए आपको हिंदुस्तान का खौफ, द एनिमी, अज़ली दुश्मन का खौफ, और उसके साथ ही कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी अब आपको ज़रूरत है। सो ये बेसिकली एक ओवरऑल पिक्चर है जिसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे सामने इस हवाले से बहुत सी एक रिसर्च है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें। इसके यूट्यूब के जितने नोटिफिकेशंस हैं उन्हें खोलें, इसकी डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट करें, इसे शेयर करें। हमारी जो सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी, वो सारी कार्रवाइयाँ जो करती है एल्गोरिदम डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें किसी हद तक हमें मदद मिल जाती है। मुझे बहुत से लोगों ने ये एडवाइस किया, बहुत से दोस्तों ने, कि मुझे एक कोई और ऐसा सिलसिला भी रखना चाहिए कि जो लोग फेस टू फेस डिस्कशन करना चाहें वन क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में, उसके लिए मुझे कोई जूम मीटिंग्स का कोई मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या एक प्रैक्टिकल हल जो है हो सकता है। मूविंग टू दी डेवलपमेंट, सबसे पहले बात का आगाज करते हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। जो प्रिंसिपल प्लेयर हैं, यानी उनके रिएक्शन, रद्द अमल के ऊपर वो कैसे रिएक्ट करते हैं सूरत हाल में, वो क्या सोचते हैं,
اس کے اوپر اس وقت بر صغیر کا ہندوستان پاکستان بر صغیر کا جو فیوچر ہے، اس کا جو امن کا فیوچر ہے، وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اب انہوں نے جو میٹنگز کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ پاکستان میں، پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جنرل شریف کے ساتھ انہوں نے فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن تھے شفقات علی خان صاحب، وہ بھی اس میں تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ ہے، اس میں کیا کچھ کہا گیا وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ پلس آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں جناب ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب، انہوں نے نیوز ویک جو امریکی جریدہ ہے اس سے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے اپیل کی، جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، پبلش ہوا ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے اپیل کی ہے کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت ایک نیوکلیئر جنگ کا، جوہری جنگ کا خطرہ ہے، اور اسے روکنا جو ہے وہ امریکی صدر کی ذمہ داری ہے، ان سے اپیل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن میں آپ کہہ لیں کہ گزشتہ 20 گھنٹے میں امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کی ایک نئی پوزیشن سامنے آئی، جب انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے فارن منسٹرز سے، یعنی اسحاق ڈار صاحب سے اور جے شنکر سے، ایس جے شنکر سے بہت جلدی میں بات کروں گا۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اب اس کو ون بائی ون ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر آ جائیں کہ نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر انہوں نے ویڈنسڈے کے بہت مصروف دن گزارا، کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی کی انہوں نے میٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ کمیٹی فار پولیٹیکل افیئرس کی میٹنگ کی، اور کیبنٹ کمیٹی فار اکنامک افیئرس کی انہوں نے میٹنگ کی، سب اپنی رہائش گاہ کے اوپر کی۔ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ رہائش گاہ کے اوپر ہی وہ کر رہے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی 23 تاریخ کو پہلگام کی دہشت گردی کے فوراً بعد، جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ ہیلڈ ان ابینس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ویزا تھا ہندوستان نے انہیں کینسل کیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جو ہیں ہندوستان کے اندر جو پاکستانی تھے وہ واپس آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہندوستانی تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ سیریسنس دکھانے کے لیے ایک سمبولک یہ جسچر تھا، ادروائز ان تمام لوگوں کا دہشت گردی سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈسپلیجر شو کیا گیا۔ بہرحال جو سگنیفیکنس اس کو بہت زیادہ اٹیچ کیا ہندوستان کے اخبارات نے، میں ہیڈ لائنز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں، اسکرین شاٹ میں بڑی محنت سے سیو کیے ہیں سارے۔ کاؤنسل فار کیبنٹ کمیٹی فار پولیٹیکل افیئرس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی گورنمنٹ کی ان کا جو سسٹم ہے اس میں اس کو سپر کیبنٹ کہا جاتا ہے، جس کی آخری میٹنگ جو ہے وہ فروری 2019 میں اس وقت ہوئی تھی جب پہلگام کی دہشت گردی ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر بہت سے اور اقدامات کے علاوہ پاکستان کا جو MFN موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس تھا ٹریڈ میں، جو ہندوستان نے دے رکھا تھا، اسے، اور پاکستان نے میں خیال کبھی دیا ہی نہیں، اسے ہندوستان نے اس وقت کینسل کر دیا تھا۔ یہ اس کی سگنیفیکنس ہے۔ اب کوشچن ہے کہ 6 برس میں کاؤنسل فار کیبنٹ کمیٹی فار پولیٹیکل افیئرس کی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ اس کی بہت اس میں امپورٹنٹ پارٹیسپیشن تھی، سارے ہی منسٹرز تھے، ڈیفنس منسٹر، فارن منسٹر، ان کے اور بھی بہت سے، روڈ، کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ۔ لیکن اس میں کیا فیصلے کیے گئے اس کے بارے میں ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ آلموسٹ بالکل خاموش ہے، کم از کم میں نے بہت اس پہ ایفرٹ کیا سمجھنے کے لیے، لیکن مجھے کہیں کوئی اس کا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں مل سکا کہ اس میں فیصلے جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں ایلیمنٹ دیکھیں کہ سیکریسی بہت ہے۔ پہلگام کے حملے کے بعد سے ہندوستان کی حکومت جو ہے نریندر مودی کی، ان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکریسی انہوں نے بہت زیادہ مینٹین کی ہے، انہوں نے میڈیا سے چیزیں شیئر نہیں کی ہیں۔ پاکستان میں آن دا ادر ہینڈ ایک اوپن ڈپلومیسی کی جا رہی ہے مسلسل، یعنی ہندوستان کی حکومت نے ابھی تک یہ کہا نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان سے، یا نہ انہوں نے آفیشیلی طور پہ پاکستان کو بلیم کیا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک بہت زبردست نیریٹو چل رہا ہے، اور جنگ کا جو خوف ہے اسے پاکستان میں لوگوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پاکستانی قوم جو پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ تھی، اور جس میں ایک شریف زرداری عاصم رجیم جو بالکل تنہا کھڑا تھا اور بہت ہی غیر مقبول تھا، اور پاکستان کی افواج بھی اپنے 80 برس کے ایگزسٹنس میں کبھی اتنی ان پاپولر نہیں ہوئی تھیں، وہاں ہندوستان سے جنگ کے خوف کو، اور ہندوستان کی ممکنہ پاکستان پہ امپوز جو جنگ ہے اس کا سینکڑوں ہزاروں دفعہ تذکرہ کیا گیا ہے آفیشیل لیول میں میڈیا کے اوپر، اور قوم کو متحد کرنے میں اس پورے ایلیمنٹ کو پہلگام نے بہت زیادہ ایک رول جو ہے وہ پلے کیا۔ اچھا، اب اسی 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان میں ایک فیصلہ ہم نے دیکھا اچانک کہ ہندوستان کی ایئر سپیس جو ہے اسے پاکستانی ایئر لائنز کے لیے، PIA اور ادر ایئر لائنز وغیرہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہیڈ لائنز تو اس کی ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، لیکن پاکستان تو یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکا ہوا تھا، غالباً 24 تاریخ کو کر چکا تھا۔ ہندوستان نے یہ فیصلہ 6 دن کے بعد کیا ہے، اور یہ فیصلہ اس لحاظ سے بھی بڑا یونیک ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ 30 اپریل سے بند ہوگی، اور 23 مئی تک، یعنی 23 ڈیز تک اس ایئر سپیس کو پاکستان کے ایئر لائنز کے لیے بند کیا گیا ہے۔
اب ان 23 دنوں کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہاں سے ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں ایک گھنٹی بجتی ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی کہ 23 مئی کے درمیان میں اس میں ہندوستان نے شاید کچھ کرنا ہے، جس حوالے سے یہ ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب، جنہوں نے ٹیوزڈے کی رات کو ویڈنسڈے کی مارننگ میں اپنا ٹویٹ کیا، پوری دنیا کو ہلا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 36 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں بڑی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تھوڑا سا ہم امریکہ کی سائڈ سے دیکھ لیں، جہاں امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب، جو اپنی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں غالباً سب سے زیادہ، جب تک ایمبیسڈرز آئے ہیں، سب سے غیر مقبول جو ایمبیسڈر ہیں وہ رضوان سعید شیخ صاحب ہی ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جنگ کو روکنا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان ہندوستان کے درمیان میں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ اپیرنٹلی یہ انٹرویو ان کا نیوز ویک میں ان کا یہ انٹرویو ہے، اور اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو سم سورسز یہ باقاعدہ لابسٹ کی مدد سے بڑی مشکل سے، بڑی محنت کر کے ایک لابسٹ کو، جو ان کے لابسٹ ہیں پاکستان ایمبیسی کے، اس کے تھرو یہ انٹرویو جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ چیز شور کا میرے ایک امریکن اینالسٹ فرینڈ، جو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی ریاست، حکومت اور نیشن اسٹیٹ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اتنی زیادہ دہائی نہیں دی، جب سے نیوکلیئر بم ایجاد ہوا ہے کسی بھی قوم نے نیوکلیئر بم اور نیوکلیئر امبریلا اور دنیا کو اتنا ڈرایا نہیں ہے کہ جناب ہماری جنگ ہو جائے گی، ہم تو جنگ کرنے والے ہیں، ہم ایک جوہری جنگ کرنے والے ہیں، دنیا تباہ ہو جائے گی، ساؤتھ ایشیا تباہ ہو جائے گا، ملینز آف لوگ مر جائیں گے، تو آپ اس جنگ کو روکیں۔ یعنی اتنی اپیلز کسی نے امریکہ سے نہیں کی ہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کو روکنے کے لیے، جتنی کہ پاکستان نے کر دی ہیں جب سے پاکستان نیوکلیئر بنا ہے 1998 سے۔ بہرحال کانٹیکسچوائزیشن میں، کانٹیکس میں، سیاق و سباق میں دو چیزیں اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو میں نے عطا تارڑ صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا جو انہوں نے رات کو کیا۔ دوسری چیز ہے مارکو روبیو، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان کے فورن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب سے اور ہندوستان کے فورن منسٹر ایس جے شنکر سے وہ بات کریں گے۔ مائیکل کوگل مین، جو ساؤتھ ایشیا کے ایک بڑے پرومیننٹ ایکسپرٹ ہیں ولسن سینٹر، ولسن انسٹیٹیوٹ میں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ ایک انالیسس دیا ہے بڑا سافٹ سا کہ مارکو روبیو کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سگنل کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ اس سے الگ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ خود اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں گے، لیکن اب امریکن انتظامیہ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ چینج آف مائنڈ، اچھا یہ بھی ذہن رکھیے کہ 22 اپریل کو جب پہلگام کی دہشت گردی ہوئی تو ود ان آورز مارکو روبیو نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی اسٹینڈ ود انڈیا اگینسٹ ٹیررزم۔ اس کے بعد سے ان کی خاموشی رہی مارکو روبیو کی، اور باقی ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بولتے رہے۔ اب یہ جو چینج آف مائنڈ ہے، یہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیوں ہوا ہے؟ یہ پاکستان کی دہائیوں اور اپیلوں کی وجہ سے ہوا ہے، یا اس میں یہ ہے کہ پہلے جو خاموشی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ اپنے معاملات کو خود سیٹل کر لیں گے، وہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹیسٹ اپروول تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کرنا ہے، یا ٹیسٹ اسٹرائکس اگر کرنی ہے، میسر اسٹرائکس کرنی ہے تو ہندوستان کر لے۔ اور اب چونکہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہندوستان کی اسٹریٹجی یا تو ایمبیگوٹی ہے، کلیئر نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اس کی پوزیشن کے اندر وہ نہیں ہے، یا چین کا ایک فیکٹر، کیونکہ 2 دن پہلے جو چین کی پوزیشن آئی، جب چین کے فورن منسٹر وانگ ہی نے اسحاق ڈار سے بات کی تھی، جس کو میں نے خاصا بلیٹل کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ اتنی اہمیت شاید اس کی نہ ہو، لیکن ہندوستان کے سرکلز نے، ویسٹرن سرکلز نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چین نے ایک طرح کی وارننگ دی ہے۔ ہندوستان کے جو ایک پرومیننٹ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں جناب پروین سوہنی، ناٹ سوامی، سوہنی، جو فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، وہ اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ چین نے جو کہا کہ چین گارنٹیز اینڈ پاکستان's ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی، تو یہ ایک طرح کی تھریٹ ہے، اور چائنا اپنے سائبر وارفیئر کی کیپیبلٹی ہندوستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویلاگس میں بتایا، مجھے بہت شک ہے کہ چین اتنا بڑا اقدام اٹھائے گا۔ بہرحال یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر رکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا آپ کو ایک چینج آف مائنڈ اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی ٹویٹر ہینڈل ہے، پاکستانی ملٹری کا ٹویٹر ہینڈل ہے، زیفرس نام سے، اس نے ایک تھریڈ ٹویٹس کا کیا ہے جس میں بیسکلی طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سی اس میں تصویریں ہیں، بہت سی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، کہ ہندوستان کی پوری جو ملٹری ڈاکٹرائن یا اسٹریٹجی تھی اکوپمنٹ حاصل کرنے کی، وہ بیسکلی فلاڈ تھی۔ ہندوستان نے دنیا بھر کا اکوپمنٹ حاصل کر لیا، اس میں رشین مگ بھی ہیں، اس میں فرینچ میراج بھی ہیں، فرینچ اس میں جیگور بھی ہیں، اس کے اندر رفال بھی ہیں، اس میں ڈفرینٹ قسم کا اکوپمنٹ ہے، اور اس کی انٹر آپریبلٹی نہیں ہے، جبکہ پاکستانی ملٹری ڈاکٹرائن جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا، اور ہم نے اپنا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ JF-17 JF یا F-17 یا .17 کے گرد ہم نے بلڈ اپ کیا، اور ہمارا پورا کا پورا پلیٹ فارم سسٹم جو ہے اس کے گرد ہماری تھنکنگ بڑی کلیئر تھی جنگ کے حوالے سے۔
یہ ویسے ایک بڑی ایک ڈائریکشن، جس میں 2 چیزیں ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایک تو پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ کوشش کرنے کی، ثابت کرنے کی ہماری طرف سے کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ایکچوئل کیا ہے اگر آپ ڈیفینس اینالسٹ سے بات کریں، پاکستان ایئر فورس جو ایک فارمیڈیبل فائٹنگ مشین ہے، اس کی ایکچوئل اسٹرینتھ وہ 85 F-16s ہیں، جنہیں گزشتہ چند برسوں میں ماڈرنائز کیا گیا ہے، جس میں F-16A-B بھی ہیں، اے بی بیچز کے بھی ہیں اور سی ڈی بیچز کے بھی ہیں، اور ان کو ایویونکس الیکٹرانکس جو ہیں مختلف ملکوں کی مدد سے پرمیشن لے کر، کبھی جارڈن، کبھی ٹرکی، کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈائریکٹلی ان کو ماڈرنائز کیا گیا ہے، اور یہ مین اسٹرے ہے جو ہندوستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک امریکن بلڈ مشین ہے، یہ کوئی لوکل مشین نہیں بنی ہوئی۔ دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر مسلسل کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی سائڈ سے کہ ثابت کیا جائے کہ سارے کے سارے ڈسکورس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، وہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی اور اسٹرینتھ ہے، اور اٹ از بیکاز آف دی ملٹری کیپیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ دس ٹوٹلی اگنورس دی وائڈر پرسپیکٹو، جیسے کہ میں نے آپ سے اکانومسٹ کا میں نے ایڈیٹوریل آپ کو دکھایا تھا ایک دن پہلے، کہ انڈیا کے پالیسی میکرز، ڈیسیجن میکرز، پی ایم او، پرائم منسٹر ٹیم جو ہے آفس، ان کے سامنے وائڈر اکنامک، اسٹریٹجک، پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ ان کا ریلیشن شپ، جنگ ایسکیلیٹ ہو جائے گی تو اکانومی پہ کیا اثر ہوگا، ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا، چائنا اور انڈیا کے ریلیشن شپ پہ کیا اثر ہوگا، اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، میرے خیال ہے پاکستان ملٹری کے بھی آفیسرز جتنے بھی ہیں سینئر سوبر، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ 15-20 دن سے زیادہ لٹک جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان ہی کے فیور میں جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ان 10-15-20 دنوں میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان مسل سسٹم جو ہے وہ ہندوستان کے انڈسٹریل بیس کو یا ان کی نیوی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مطلب ادھر ورڈز ہے کہ ہم ڈوبے، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ وہ والی حکمت عملی ہے۔ اور جب آپ رضوان شیخ کی اپیلز دیکھتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو کہ جب آپ نیوکلیر جنگ سے بچائیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم تو بڑے ارسپانسبل ہیں، مجبوراً ہم ایک نیوکلیر جنگ کر بیٹھیں گے، آپ آئیں ہمارے بہاف پہ میڈیٹ کریں اور ہمیں اس کرائسس میں سے نکالیں۔ بہرحال اس ساری جو یہ ڈسکشن ہے، اس کے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو بڑا سوبر قسم کا کامنٹ آفر کیا ہے انڈیا کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ جناب پروین سوہنی نے، ناٹ سوامی سوہنی، میں تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں، 10 منٹ کی نپی تلی ان کی ایک ویڈیو ہے، ایک دن پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اسی حوالے سے، اور اس کے چند سیکنڈ جو ہیں، جو اس کی جسٹ ہے، وہ میں آپ کو یہاں سناتا بھی ہوں۔ The events of the last 24 hours have made it very clear that India will not get into a hot war or an all-out conventional war with Pakistan, that India will not do air attacks into Pakistan, that the Indian Air Force will not breach Pakistan airspace, because it is very clear that Prime Minister does not want an all-out war. In any case, if there was to be an all-out war between India and Pakistan, nothing will happen in secrecy and silence, because the preparation will be under the glare of publicity. Everybody would know about it. اب پروین سوہنی جو ہیں وہ یہ ان کی اس ویڈیو کا عنوان ہے نو انڈین ایئر فورس اٹیک انٹو پاکستان۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی ہے ٹیوزڈے کو اپنے سروس چیفز کے ساتھ، یہ سروس چیفز کی میٹنگ جو ہے، اگر یہ جنگ ہونی ہوتی بڑی تو پھر اس کو سیکرٹ رکھا جاتا، اس کی تصویریں ایشو نہ ہوتی، اس کی ہیڈ لائنز نہ دی جاتی گورنمنٹ کی سائڈ سے، اور یہ میٹنگ کو پبلک کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہندوستان کی پوزیشن کو نون کر دیا گیا۔ ویسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈسپشن بھی ہو، لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان کے ایئر اسپیس میں پینیٹریٹ نہیں کرے گی، وہاں پہ کوئی اسٹرائکس، کوئی ہٹ نہیں کی جائیں گی، پاکستان کا بارڈر کراس کر کے کوئی بڑی چیز نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اسیسمنٹ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی طور پہ روبسٹ رسپانس دے گی، وہ تیار ہیں، کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز یہاں پہ اس وقت نہیں ہے۔ وہ تو خیر اس وقت بھی نہیں تھا جب انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تھی، بہرحال ایلیمنٹ سرپرائز نہیں ہے، اور یہ جنگ ایسکلیٹ ہو جائے گی، اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کلیئرلی جو ہے ایک بڑی جنگ کے فیور میں نہیں ہیں۔ ان کو جو بھی انفارمیشن کی بریفنگ دی گئی ہے ان کی ملٹری ایئر فورس یا ان کے مختلف انٹیلیجنس سے، وہ ایک بڑی جنگ اس اسٹیج کے اوپر نہیں کرنا چاہتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل نیڈ ہے، جو ہندوستان کے میڈیا میں ارنب گوسوامی صاحب اور میجر گورو اریا اور اس قسم کے سینکڑوں لوگ جو ایک پکچر بنا رہے ہیں ایک بہت بڑی پنشمنٹ کا، جو خود بھی انہوں نے کہا ہے، وہ پھر کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ اب پروین سوہنی کا جو پرسپیکٹو ہے، جو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس میں خاصی حقیقت ہے کہ بہت ہی انٹینس ایکشن ہوگا لائن آف کنٹرول میں، جس میں ریڈز بھی ہو سکتے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول، اس میں میسو آرٹلری کا، توپ خانے کا استعمال بھی ہوگا، بات بڑھ بھی سکتی ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کی طرف بار بار پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ جو ویڈنسڈے کے دن پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پریس ٹاک کی ہے،
اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ٹیوزڈے یعنی منگل کے دن جہاں ہندوستان کے پرائم منسٹر کی اپنے سروس چیفs کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، اسی وقت جو روٹین کی ہر ہفتے کی ڈی جی ایم اوز جو ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے، یہ ٹیلی فونک ہوتی ہے، جس طرح سے بھی ہوتی ہے، وہ میٹنگ ہوئی اور وہ روٹین کی ہوئی. اب ڈی جی ایس پی آر نے اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کیا، لیکن ہندوستانی سائڈ سے یہ انفارمیشن آئی ہے کہ انڈیا کے ڈی جی ایم او اور ان کی ٹیم نے پاکستان سے یہ آبجیکشن ریز کیا ہے کہ آپ کی سائڈ سے مسلسل لائن آف کنٹرول کے اوپر ان پرووک فائرنگ کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. پاکستانی سائڈ سے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے ویسی مسٹیریس قسم کی بات. اب آگے چلیں اس چیز میں کہ ہندوستان کی پوری جو آرسنل ہے، اس میں جو سب سے بڑی اس وقت کمزوری نظر آ رہی ہے، وہ کوئی شاید ایئر فورس کی کمزوری نہیں ہے، یہ نیوی کی نہیں ہے. وہ کمزوری اس ایویڈنس کو بلڈ اپ کرنے میں ہے جو ہندوستان کے ایلائز یعنی برٹش، امریکن، یورپینز، اکانومسٹ، نیو یارک ٹائمز، دنیا کے انسٹیٹیوشن ہندوستان سے مانگ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اکانومسٹ نے کہا کہ ہندوستان یا تو ایویڈنس دکھائے دین اٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو اسٹرائک ایٹ پاکستان، ادروائز ہندوستان جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف نہ جائے. ہندوستان کو یہ ایویڈنس بہت سی وجوہات سے چاہیے، اس کو امریکن سپورٹ کے لیے، اس کو چین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو دکھانے کے لیے، برٹن کو دکھانے کے لیے، یورپینز کو دکھانے کے لیے اس کو یہ ایویڈنس چاہیے، اور اپنی پبلک کو بھی دکھانے کے لیے چاہیے. اور وہ ایویڈنس اس کو اس انسٹیٹیوشنل میکینزم میں بھی چاہیے. فار انسٹنس اب جیسے اکانومسٹ نے اپنے لیڈر میں اپنے ایڈیٹوریل میں کہا کہ ہندوستان کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے پاکستان کا $7 بلین جو ہے اس کو ڈسرپٹ کرنا چاہیے. اور وہ $7 بلین میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ 9 مئی کو آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہے جہاں پاکستان کو 1.1 بلین یعنی $1.1 بلین جو ہیں وہ اپروول ہونے ہیں. پاکستانی سائڈ سے بڑی امید ہے کہ اپروول ہو جائے گا. لیکن مجھے کل رات کو میری ایک میٹنگ ہوئی، میں گیا ہوا تھا ولیم ڈیلرمپل کی بک انوگریشن میں، بہت ہی زبردست ان کی انوگریشن تھی. وہاں پر میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہاں پر ایک ایسے سورس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ بہت فیملیئر ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یو ایس ٹریجری جو ہے اگر وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن لے لے گی 9 کو، اگر یو ایس ٹریجری نے کوئی تھوڑا سا بھی تنگ کرنا چاہا پاکستان کو اور ہندوستان کا ان کے اوپر پریشر ہوا، تو یہ $1.1 بلین جو ہیں یہ لٹک جائیں گے. یہ اتنی آسانی سے ریلیز نہیں ہوں گے، اور اگر 1 مہینے کے لیے بھی لٹک گئے، 2 مہینے 1.5 مہینے لٹک گئے، تو پاکستان کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جائیں گے. پتہ نہیں ہندوستان کے پاس اتنا کلاؤڈ آئی ایم ایف کے اندر ہے. ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے پاس ایسا کلاؤڈ آئی ایم ایف کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، اب سنڈے کے دن یہی وجہ ہے، واپس چلے جاتے ہیں کہ جو اتوار کے دن میں ہندوستان کی پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو انلیش کیا گیا، ان کو جے این کے بھیجا گیا، ان کی بہت سی ٹیمز کو کہ آپ ایویڈنس اکٹھی کریں، جس کے لیے جو سروائیور ہیں پہلگام کے، ان کے ساتھ ان کے انٹرویوز، اس کی وہ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں. وہ پروسیس بھی شروع کیا گیا، اور اس میں بہت سی چیزیں اب ہندوستان کے اخباروں میں جو ہے وہ چھپ بھی رہی ہیں اس حوالے سے. اب بہت سے ہندوستانی اخباروں نے، جس میں این ڈی ٹی وی کے میں آپ کو اسکرین شاٹس دکھا سکتا ہوں، یہ خبر انہوں نے ایشو کی ہے کہ سیکیورٹی سورسز نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہاشم موسیٰ نام کا جو دہشت گرد ہے وہ مین پلاٹرز میں تھا. اب ہاشم موسیٰ اکارڈنگ ٹو دی انڈین سورسز اینڈ اکارڈنگ ٹو دی انڈین میڈیا، یہ ایک فارمر ایس ایس جی کمانڈو ہے، یعنی پاکستان کے جو کمانڈو ایلیٹ پریسٹیجیس اسپیشل سروسز گروپ ہے، یہ اس کا ایک کمانڈو ہے جسے 2023 میں جموں اینڈ کشمیر میں انڈکٹ کیا گیا. یہ پلانرز اینڈ پلاٹرز میں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ اس لیے بھی ہو جاتی ہے اسٹوری کہ اس میں آگے یہ کہا گیا ہے کہ باقی جو 2 پلاٹرز ہیں پہلگام کے حملے کے، اس میں ایک حافظ سعید ہیں اور دوسرے سیف قصوری ہیں، اور دونوں پاکستان میں موجود ہیں. اب حافظ سعید تو خاصے مہینوں سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیل کے اندر ہیں. سیف قصوری کا مجھے پتہ نہیں ہے کون سا کیریکٹر ہے. تو حافظ سعید کا اس میں یہ جو الزام لگایا گیا، اس کی 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستانی اس کے پاس ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے کہ حافظ سعید کا جیل محض ایک ڈرامہ ہے اور وہ جیل سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی ایک وائڈر نیٹ اسٹریچ کر رہے ہیں اور ایک وائڈر نیریٹو بنانے کی انڈین اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور ایجنسیز جو ہیں اس اسٹیج پہ کوشش کر رہی ہیں. وہ اس کو پھیلا کے حافظ سعید تک لے کے جانا چاہتے ہیں. کیسے پروو کریں گے کہ حافظ سعید جو ہے وہ اس کے پلاٹرز میں ہے. اچھا، اب اس میں جو باقی 2 نام چھپ رہے ہیں ہندوستان کے میڈیا میں، اس میں ایک عادل ٹھوکر اور دوسرے آصف شیخ. یہ نام پہلے بھی لیے گئے تھے، لیکن ایک اور نام بھی لیا گیا تھا، وہ گم ہو گیا. یہاں پر بھی کنفیوژن یہ ہے، ونس اگین جو پرابلم ہے نیریٹو بنانے میں یا ایویڈنس اکٹھی کرنے میں، کہ کبھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں 4 لوگوں کی، کبھی وہ 3 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں. اب اس میں 3 لوگوں کے اس وقت نام لیے جا رہے ہیں، چوتھے کا نام نہیں ہے. اور یہ پرابلم ان کو پیش ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنی ایویڈنس رکھنے میں. پہلے اپنی ایویڈنس ان کی 100% کلیئر نہیں ہو پا رہی، اور یہ ایک واقعی ان کو سامنے چیلنج آ گیا. اب بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن ہے
دی پرنٹ کے جو فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں پرنٹ پبلیکیشن کے، بہت ہی ریسپیکٹڈ ہندوستانی جرنلسٹ ہیں جناب شیکھر گپتا صاحب، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، نیشنلسٹ ہیں لیکن بڑے سوبر، مطلب وہ ان کا وہ والا سٹائل نہیں ہے جو میجر گورو آریا وغیرہ کا یا ارناب گوسوامی کا ہے۔ ان کا ایک ویڈیو ڈسکشن میں نے دیکھی جس کی میں جھلکیاں یعنی اسکرین پہ آپ کو اس کا دکھاتا ہوں، امیجز دکھاتا ہوں، جو انہوں نے ایک آئی ٹی اور سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کے ساتھ کی ہے، جن کا نام پتہ نہیں الیگزینڈر یہ کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جس میں جو کچھ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ میں ہے کہ یہ دہشت گرد جن کو موسیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس کر لیں، لیکن پرنٹ کی جو ڈسکشن ہے شیکھر گپتا کی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بڑے ٹرینڈ ہیں، یہ ایل او سی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ڈفرینٹ ایریاز میں پھرتے رہیں گے، یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ٹرینڈ ہیں، کئی وارداتیں اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور پھر وہ ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو آئی ایس آئی نے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو آئی ایس آئی نے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ وائرلیس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا ہوا ہے، جس میں اف آئی کریکٹلی ریمبر ایلٹا، ALTA، اس کے علاوہ ایلپائن، یہ اکوپمنٹ سے یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ان ٹرمز آف دی نیریٹو شیپنگ؟ اگر یہ نیریٹو شیپنگ ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے مسلسل یہ تاثر یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہم نے نہیں کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کشمیر کے اندر ایک ان بلٹ انٹرنل ریزسٹنس ہے، ایک انٹرنل ان کے ہاں دہشت گرد ہیں، یہ ریزسٹنس ہے جس کو پہلے ریزسٹنس فرنٹ وہاں کہا گیا تھا، اور یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہوگا۔ انڈین انویسٹیگیشن اور نیریٹو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جس قسم کی کاروائی ہے، یہ تن تنہا 3-4 قسم کے ناراض قسم کے غصے میں پاگل یا فرسٹریٹڈ نوجوان نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو ایک میجر انٹیلیجنس ایجنسی کی انسٹیٹیوشنل سپورٹ حاصل، جس قسم کا الزام ہم لگاتے ہیں کہ BLA کی ٹرین کے اوپر جو حملہ ہوا، یا اگست میں جو BLA نے اسٹرائکس کی اکراس ڈفرنٹ پارٹس آف بلوچستان، وہ ایک میجر انسٹیٹیوشنل ایجنسی کی سپورٹ کے بغیر یا اس کی انٹیلیجنس ڈائریکشن کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اب انڈینز بھی یہ چیز جو ہے ان کی گورنمنٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی۔ اب آئیں اس امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی طرف، جس کو میں کہتا ہوں کہ دیٹ از دی اینڈ آف دا باجوہ ڈاکٹرائن، جس میں DG ISPR جنرل شریف نے پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اور شفقت علی خان صاحب بھی فارن آفس کے، اور دوسری ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ، جس میں نریندر مودی اور RSS کو بھی کرٹیسائز کیا گیا، جہاں پہلگام سے ہمدردی کی گئی وکٹم سے۔ یہاں پر پاکستان کے فارن منسٹر نے پہلے تو انہوں نے خاصا بڑی لمبی پریس کانفرنس ہے، بہت لمبی پریس کانفرنس ہے، بڑی محنت سے اس کو سننا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس پہ پاکستان کے فارن منسٹر نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلگام کا جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے، ٹریجڈی، ہم اس کو واشگاف الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، ہم ٹیررزم کی ہر طرح سے مذمت کرتے ہیں ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، اور ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی NSC میں بھی اسے کنڈیم کیا۔ ہم اس وقت نان پرماننٹ ممبر ہیں اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے، ہم نے وہاں بھی کنڈیم کیا، ہم نے بار بار اسے کنڈیم کیا ہے۔ تو جب ہندوستان کی گورنمنٹ کی کہتی ہے کہ ہم نے کنڈیم نہیں کیا، تو یہ غلط ہمارے اوپر الزام ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان ایسکیلیٹ ہم جنگ انیشیٹ نہیں کریں گے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم کوئی ہاسٹیلٹیز انیشیٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہندوستان کی طرف سے ایسکیلیٹ کیا گیا تو پھر ہم اس کا بہت ہی بھرپور جواب دیں گے، اور ہم اس کے لیے، اور ہماری فوج اس کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ DG ISPR نے اپنے آپ کو پروفیشنل ڈیٹیلز تک رکھا، وہی DG ISPR جو پہلے بہت سخت باتیں کیا کرتے تھے، وہ آج کل خاصی پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ جنرل شریف، انہوں نے یہ ایویڈنس پرووائڈ کی کہ ہندوستان ایک ٹیرر نیٹ ورک رن کر رہا ہے اکراس پاکستان فار دا پاسٹ 7 ایئرس، جس میں لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کیا گیا ہے اور دہشت گرد تنظیموں کی مدد بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ ایویڈنس بھی دی کہ کیسے 80,000 لوگ پاکستان میں دہشت گردی میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ $500 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ویکنس یہ ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے 9/11 کے بعد، وہ ساری کی ساری ڈار صاحب نے اور DG ISPR نے ہندوستان کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ اس حد تک تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ BLA کی مدد کرتے ہیں، لیکن کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آ سکی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ TTP کی بھی مدد کرتے ہیں، جو ہمارا مین ٹیرر پرابلم رہا ہے، دہشت گردی کا پرابلم رہا ہے افغانستان کی سائڈ سے۔ DG ISPR نے کہا کہ ٹرانس نیشنل اسیسینیشن اور کلنگ ہندوستان نہ صرف پاکستان میں کر رہا ہے بلکہ انہوں نے کینیڈا میں بھی کی، تو خاصا بڑا کیس جو ہے بنایا گیا۔ اب اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیے کہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ منگل کے دن سامنے آئی تھی، لمبی چوڑی، جو اب ٹویٹ ہو چکی ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے، انگلش میں بھی اردو میں، پہلگام کی ٹریجڈی کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی وکلا سے ملاقات ہوئی منگل میں، تب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ وہاں پر ایشو کی، اور اب اس کو ایک کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے جو ولاگر ہیں، جناب عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے اس کا ایک دن پہلے ہی انالیسس کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز نہیں کر سکتے، 1 گھنٹے کے لیے باہر نہیں نکال سکتے، اس کو سورج نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کی مدد کی ان کو ضرورت ہے ایک پولیٹیکل یونٹی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بہت حد تک بوگس ہے۔
اب آپ کہیں گے بوگس کیوں ہے، حالانکہ یہ وکلا سے ملاقات کرنے کے بعد آئی ہے تو بوگس لگتی نہیں ہے. بوگس اس لیے ہے، یہ جو ناچیز آپ کے سامنے 30 منٹ کی ویڈیو کر رہا ہے، ابھی میں کر رہا ہوں، یقین مانیں کہ میں obsessed ہوں. آئی ایم impregnated with this whole development between India and Pakistan since 22nd of April. ٹھیک، اور میں ہنڈریڈز آف آورز اس پہ لگا چکا ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی ہر دن ایک اپڈیٹ دینے کے لیے بھی مجھے 6-7 گھنٹے کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. میں ہر چیز پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، ٹویٹس دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، کامنٹ دیکھتا ہوں، ایسیس کرتا ہوں، نوٹ بناتا ہوں، یہ سارے کے سارے. پھر میں اس کے اوپر اپنا ایک بیانیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان بیچارے کی صورتحال یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے 35-40 منٹ کے لیے اس کی مختلف لوگوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے، جو سارے کے سارے ایک کنٹرولڈ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں. اور اگر یہ ایک آدمی سے بھی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہو تو عمران خان کو کچھ پتہ چل سکے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یعنی عمران خان کو بالکل نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اگر پتہ ہوتا کہ عمران خان کو دنیا میں کیا طوفان مچا ہوا ہے، پہلگام میں کیا ہوا ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، تو پھر عمران خان کو پاکستان میں ہونے والی ڈرون سٹرائکس کا بھی پتہ ہوتا، اس پہ بھی عمران خان کی کوئی پوزیشن سامنے آئی ہوتی. عمران خان کو ٹوٹلی یوز کیا جا رہا ہے یہاں پر ان سے ایک اسٹیٹمنٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اس کا موڈس آپرینڈی ہے کہ جس طرح سے آپ ان کو بریف کریں گے اس طرح سے ظاہر ہے آپ نے اپنا ایک جواب جو ہے وہ عمران خان سے حاصل کر لیا ہے. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ اس وقت میٹر کرے گی ہندوستان پاکستان کے کانٹیکس میں جب عمران خان جیل سے باہر ہو کم از کم 4-5 دن کے لیے، اس کو پورا پتہ چلے کہ دنیا میں کیا بحث ہو رہی ہے، وہ دنیا کے ٹی وی چینل دیکھے، اخبار پڑھے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا پوزیشن لینی ہے. یہاں پر پوزیشن لے لی گئی ہے، جو کامنٹس چاہیے تھے پاکستان کی GHQ کو نریندر مودی کے حوالے سے، قوم کو متحد کرنے کے حوالے سے کہ جی مودی نے قوم کو متحد کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان سے حاصل کر لیے گئے. اچھا، یہی کوشش اس وقت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ کم از کم 4-5 میں نے دیکھا ہے کہ بڑی فائری اسپیچز کہ فلاں صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد آئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی قسم کی سخت قسم کی تقریر کر دی ہے نریندر مودی کے خلاف، اور بڑا وارن کر دیا ہے نریندر مودی کو. 3-4 اور لوگوں کو بھی، ایک صاحب کو تو اون عباس بپی کو جیل سے لایا گیا ہے نریندر مودی کے خلاف تقریر کرنے کے لیے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا وہ ہے کہ جو بیانیہ ٹھیک کرنا تھا وہ ٹھیک انہوں نے کر لیا ہے. جو ان کو مسئلہ تھا کہ افواج پاکستان ان پاپولر ہیں، شریف زرداری عاصم رجیم ان پاپولر ہے، ہندوستان کا کارڈ پلے کر کے پہلگام جس کسی نے بھی کیا ہے، لیکن پہلگام کا جتنا فائدہ شریف زرداری عاصم رجیم نے اٹھانا تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے. جو ان کی ساری پولیٹیکل ویکنس تھی، ان کے بیانیے اور نیریٹو کی کمزوری تھی، اس کو انہوں نے سیدھا کر لیا. جو لوگ نیریٹو اور میڈیا کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، مجھے بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں یہ تو ان کو کیا ضرورت تھی سب کچھ کرنے کی، وہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ جو نیریٹو کا پریشر تھا پاکستان کے GHQ کے اوپر اور رجیم پہ وہ کتنا شدید تھا. لیکن ان دی اینڈ پاکستان کو متحد کیا گیا ہے. وہ جو پرانا الزام ہے امریکن اکیڈمکس کا کہ پاکستان کو آپ نے یونائٹ ہی کیا ہوا ہے انڈر دا فیئر آف انڈیا، تو وہی چیز دوبارہ کی گئی ہے کہ کشمیر کارڈ بھی آپ کو چاہیے، آپ کو ہندوستان کا خوف بھی چاہیے، اور آپ نے پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے اس حوالے سے متحد کر لیا. اب اس میں جو سگنیفیکنس ہے، میں نے کیوں کہا اینڈ آف دا باجوہ ڈاکٹرائن، میں بڑا واقف ہوں جنرل باجوہ کے ساتھ، میری بہت تفصیل سے اس ایشو سے ملاقات ہوئی تھی. ابھی وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی آپ کو بہت ڈیٹیل سے اس کا بتاؤں گا. بنیادی طور پر جنرل باجوہ کا تو بیسک 3 پوائنٹ تھے کہ ہماری ہندوستان سے تلخیاں کم ہونی چاہیے، مغرب سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ہمارا ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اکنامک ریلیشن شپ ویسٹ سے ہے، اور چین پہ ہماری ڈپینڈنس کم ہونی چاہیے، بیکاز چائنیز اتنے جو ہیں ڈپینڈیبل نہیں ہیں جتنے ہم ان کے بارے میں سوچتے تھے. ساری چیزیں ریورس ہو گئی ہیں. یہ ڈاکٹرائن جو تھا وہ سیریسلی شکل میں سامنے آیا تھا ان جنوری 2021 جب جنرل باجوہ نے تنہا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سیز فائر اچیو کیا تھا. اس میں عمران خان کی گورنمنٹ کا کوئی انپٹ نہیں تھا. اور اسی طرح سے جنرل باجوہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کو بھی وہ چاہتے تھے کہ ایکسیپٹ کر لیا جائے. ظاہر ہے تبھی وہ ہندوستان سے تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے تھے. وہ ساری کی ساری فلسفی جو ہے وہ یہاں پہ کولیپس ہو گئی ہے. اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اینٹی انڈیا کشمیر کارڈ کے اوپر جہاں ہم اتنے عرصے سے تھے. اب اس سے آگے ہم کیسے جائیں گے، کیسے نکلیں گے، وہ دیکھنا پڑے گا. جیسے 2018 اور 2022 کے درمیان میں فیٹف کا استعمال کر کے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو خاصا مجبور کیا تھا، یہی حافظ سعید وغیرہ کے حوالے سے، ممبئی کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا اس کے پیچھے انڈین اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، وہ اپنا طاقت استعمال کر رہے تھے. اب ایک بار پھر اس کا خاصا خطرہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پیرس کلب کے حد تک اپنے کارڈز کو، ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز تک اپنے کارڈز کو پلے کرے گی. اٹ ریمینس ٹو بی سین. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ اس کا ٹیسٹ ہے 9 مئی 2025 میں کہ IMF کی جو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے کیا وہ آسان ہوتی ہے پاکستان کے لیے؟ یہ مشکل ہوتی ہے. اور یہ جو ٹینشنز ہیں
اور جو ابھی ٹینشنز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 یا 36 گھنٹوں میں اگر لائن آف کنٹرول پہ ٹینشنز بلڈ اپ ہوتی ہیں تو پھر یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی پالیٹکس کو کس طرح سے متاثر کریں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.